अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपकी सपोर्ट के बगैर ये नामुमकिन था। आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट की। आज का हमारा एपिसोड नंबर है 10। तुम इसे लाहौर छोड़कर आए हो। एसपी ने मुझे खुद बताया है तुम 4 नाकों से गुजरे हो। चारों पर तुम्हारा नंबर नोट किया गया है। दस्ते में तुमने इस सर्विस स्टेशन पर रुककर गाड़ी चेक करवाई थी। इस लड़की के साथ वहाँ खाना खाया है। सिकंदर ने इस सर्विस स्टेशन और होटल का नाम बताते हुए कहा। सलार कुछ देर सिकंदर को देखता रहा मगर इसने कुछ भी नहीं कहा। एसपी ने मुझे ये सब कुछ खुद बताया है। इसने अभी हाशिम मुबीन को ये सब कुछ नहीं बताया। इसने मुझसे कहा है कि मैं तुमसे बात करूं और खामोशी के साथ लड़की को वापस पहुंचा दूं या इसके घर वालों को इस लड़की का पता बता दूं ताकि ये मामला खामोशी से किसी मसले के बगैर ख़त्म हो जाए। मगर वो कब तक हाशिम मुबीन को नहीं बताएगा। वो दोस्ती का लिहाज कर कर सब कुछ छुपा भी गया। तब भी हाशिम मुबीन के और बहुत से ज़राए हैं। इसे वहाँ से पता चल जाएगा और फिर तुम्हारी पूरी ज़िंदगी जेल में गुजरेगी। सिकंदर ने इसे डराने की कोशिश की। वो मुतासर हुए बगैर इन्हें देखता रहा। अब झूठ बोलना छोड़ दो और मुझे बताओ कि वो लड़की कहाँ है। वो लड़की रेड लाइट एरिया में है। सिकंदर को इसकी बात पर करंट लगा। व्हाट? मैं इसे वहाँ से लाया था और वहीं छोड़ आया हूँ। वो सफ़ेद चेहरे के साथ सलार को देखता रहा। मगर वो इमामा नहीं थी। मैं परसों लाहौर गया हुआ था। वहाँ से मैं रात गुजरने के बाद इस लड़की को लाया था। आज मैं इसे वहाँ छोड़ आया हूँ। मेरे पास इसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर तो नहीं, मगर आप मेरे साथ चलेंगे तो मैं इस लड़की के पास ले जाता हूँ या पता बता देता हूँ। आप खुद या पुलिस को कहीं इस लड़की की तस्दीक कर लें। कमरे में यकदम खामोशी छा गई। तैयबा और सिकंदर बेयकीनी से सलार को देख रहे थे, जबकि वो बड़े मुतमईन अंदाज में खिड़कियों से बाहर देखता रहा। मुझे यकीन नहीं आता कि तुम इस तरह की हरकत कर सकते हो। तुम ऐसी जगह जा सकते हो। एक लम्ही खामोशी के बाद सिकंदर ने कहा। आई एम सॉरी पापा, मगर मैं जानता था और मैं जाता हूँ। और इस बात का इमामा के भाई वसीम को भी पता है। मैं कई बार वीकेंड पर अपने दोस्तों के साथ वहाँ जाता रहा हूँ और वसीम ये बात जानता है। आप इससे पूछ लें। एड्रेस दो इस लड़के का। वो कुछ देर बाद बोला। मैं अपने कमरे से लेकर आता हूँ, इसने उठते हुए कहा। अपने कमरे में आकर इसने मोबाइल उठाया और लाहौर में रहने वाले अपने एक दोस्त को फ़ोन करने लगा। इसे सारी सूरत हाल बताने के बाद इसने कहा, अकमल, मैं अपने पापा को रेड लाइट एरिया के इस घर का बता रहा हूँ जहाँ हम जाते थे। तुम वहाँ किसी भी ऐसी लड़की को जो मुझे जानती है इसके बारे में बता दो। मैं अभी कुछ देर तक तुम्हें दोबारा फ़ोन करूँगा। वो कहते हुए तेज़ी से एक चिट पर एक एड्रेस लिखने लगा और फिर इसे लेकर सिकंदर के कमरे में आ गया। इसने चिट सिकंदर के सामने रख दी, जैसे उन्होंने तकरीबन छीन लिया। एक नज़र इस चिट पर डालकर उन्होंने गमगीन नज़रों से इसको देखा। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो इत्मीनान से अंदाज में वहाँ से वापस आ गया। अपने कमरे में आकर इसने अकमल को दोबारा फ़ोन किया। मैं तुम्हें वहाँ पहुँचकर फ़ोन करता हूँ, अकमल ने इससे कहा। वो बेड पर लेटकर इसका इंतज़ार करने लगा। 15 मिनट के बाद अकमल ने इसे फ़ोन किया। सलार, मैंने सुनीता को तैयार किया है। इसे मैंने सारा मामला समझा दिया है। अकमल ने इसे बताया। वो सुनीता को जानता था। अकमल, अब तुम एक कागज़ और पेंसिल लो और मैं कुछ चीज़ें लिखवा रहा हूँ, इसे लिखो, इसने अकमल से कहा। फिर इसे अपने घर के बैरूनी मंजर और लोकेशन की तफसीलात लिखवाने लगा। ये क्या है? मैंने देखा हुआ है तुम्हारा घर, अकमल ने कुछ हैरानी से इससे पूछा। तुमने देखा है? सुनीता ने तो नहीं देखा ना। ये सारी तफसीलात मैं सुनीता के लिए लिखवा रहा हूँ। अगर पुलिस इसके पास है तो ये सारी चीज़ें इससे पूछेगी, सिर्फ ये तस्दीक करने के लिए क्या वो वाकई मेरे साथ यहाँ लाहौर में आई थी। वो गाड़ी में छुप कर आई थी और रात के वक्त आई थी, इसलिए इससे ज़्यादा तफसील का नहीं पता। मगर घर के अंदर होते हुए दाएं और बाएं दोनों तरफ लॉन है। मेरी गाड़ी का रंग सुर्ख है, स्पोर्ट कार और नंबर। वो इसे लिखवाता गया। हम पुलिस के 4 नाकों से गुजरे थे। इसने सफ़ेद शलवार कमीज, सफ़ेद चादर और स्याह स्वेटर पहना हुआ था। रास्ते में हम इसके नाम के सर्विस स्टेशन पर रुके। सलार ने नाम बताया, सर्विस स्टेशन और होटल। वो धुंध की वजह से सही तरह नहीं देख सकी। सलार ये के बाद ये कर हर चीज़ की तफसील लिखवाता गया। सर्विस स्टेशन पर गाड़ी ठीक करने के वाले आदमी से लेकर
چائے بنانے والے لڑکے کے خلیے اور اس کے کمرے کی تفصیل بتائی۔ انہوں نے کیا کھایا تھا، سلار اور لڑکے کے درمیان کیا گفتگو ہوئی تھی، اس نے چھوٹی چھوٹی تفصیلات سے لکھوائی۔ اس نے اپنے گھر کے پورچ سے لے کر اپنے کمرے تک کے رستے اور اپنے کمرے کا تمام حلیہ بھی سے نوٹ کروا دیا تھا۔ سنیتا سے کہو کہ یہ سب کچھ رٹ لے۔ اس نے اکمل کو آخری ہدایت دی اور فون بند کر دیا۔ فون بند کر کے وہ بیٹھ گیا۔ ابھی کچھ سوچ رہا تھا جب سکندر عثمان اچانک دروازہ کھول کر اس کے کمرے میں آئے۔ اس لڑکے کا نام کیا ہے؟ سنیتا، سلار نے بے اختیار کہا۔ سکندر عثمان مزید کچھ کہے بغیر کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد سلار کو اس وکیل کا خیال ہے جس کے ذریعے انہوں نے ہاشم مبین احمد سے رابطہ کیا تھا۔ اس وکیل کو ہائر کرنے والا بھی حسن ہی تھا اور سلار سکندر کے نام سے وہ وکیل بھی واقف نہیں تھا، مگر سلار کے لیے قابل تشویش بات اس میں حسن کا انوالو ہونا تھا۔ ہاشم مبین احمد اس وکیل سے حسن اور حسن سے اس تک بہت آسانی سے پہنچ سکتے تھے۔ اس نے اگلا فون حسن کو کیا، حسن کو سارے معاملے کی نوعیت سے آگاہ کیا۔ میں تمہیں پہلے ہی ان سب سے منع کر رہا تھا، اس نے چھوٹتے ہی سلار سے کہا۔ میں وسیم اور اس کی فیملی کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، وہ ان کے اثر سراغ سے بخوبی واقف ہوں۔ وہ بولتا جا رہا تھا۔ سلار نے کچھ اکتاخت بڑے لہجے میں اسے ٹوکا۔ میں نے تمہیں فون اپنے مستقبل کا حال جاننے کے لیے نہیں، میں صرف ایک خطرے سے آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ کس خطرے سے؟ حسن چونکا۔ تم نے جو وکیل ہائر کیا ہے وہ اس کے ذریعے تک اور پھر مجھ تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں، سلار نے سے کہا۔ نہیں، وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکتے، حسن نے اس کی بات پر قدرے لاپرواہی سے کہا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے سارا کام پہلے ہی بہت محتاط ہو کر کیا ہے۔ وہ وکیل میرے اصلی نام اور پتے سے واقف نہیں ہے۔ اسے جو ایڈریس اور فون نمبر میں نے دیا تھا وہ جعلی تھا۔ سلار بے اختیار مسکرایا اور اسے حسن سے ایسی عقل مندی اور چالاکی کی توقع رکھنی چاہیے تھی۔ وہ ہر کام بڑی صفائی سے سر انجام دینے کا ماہر تھا۔ میں صرف اس کے پاس ایک بار گیا تھا، پھر فون ہی پر رابطہ ہوا۔ اس ملاقات میں میرا حال حلیہ بالکل مختلف تھا۔ میں نہیں سمجھتا میرے خلیے سے ہاشم مبین مجھ تک پہنچ سکتے ہیں، اور اگر وہ پہنچ بھی گئے تو پتہ نہیں، اس تو کے بارے میں نہیں جانتا، حسن نے صاف گوئی سے کہا۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ تم کچھ دنوں کے لیے کہیں غائب ہو جاؤ اور یوں ظاہر کرو جیسے تمہاری غیر موجودگی کچھ ضروری کاموں کے لیے تھی؟ سلار نے اسے مشورہ دیا۔ اس سے بہتر مشورہ بھی میرے پاس ہے۔ میں اس وکیل کو کچھ روپے پہنچا کر یہ ہدایت دیتا ہوں کہ ہاشم مبین یا پولیس کے پہنچنے پر وہ انہیں میرا غلط حلیہ بتائیں۔ کم از کم اس طرح فوری طور پر میں کسی پریشانی کا شکار نہیں ہوں گا، اور انہی دنوں میں ویسے بھی چند ہفتوں کے لیے انگلینڈ جا رہا ہوں، حسن نے بتایا۔ پولیس اگر پہنچ بھی گئی تب بھی ان کی پہنچ سے میں بہت دور ہوں گا، مگر مجھے یہ یقین نہیں ہے کہ مجھ تک پہنچ سکیں، اس لیے تم اطمینان رکھو۔ اگر تم واقعی اتنے بے فکر اور مطمئن ہو تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ تم تک نہ آئے، مگر میں نے پھر بھی سوچا ہے کہ تمہیں بتا دوں، سلار نے فون بند کرتے ہوئے اس سے کہا۔ ویسے تم اس لڑکی کو اب لاہور میں کہاں چھوڑ کر آئے ہو؟ لاہور کی ایک سڑک پر چھوڑ کر آیا ہوں، اس کے علاوہ کہاں اور چھوڑ سکتا تھا؟ اس نے اپنے محل وقوع اور حدود کے بارے میں نہیں بتایا، وہ بس چلے گئی۔ عجیب بیوقوف ہو، کم از کم تم اس سے اس کا ٹھکانہ پوچھنے کا حوصلہ رکھتے تھے۔ ہاں، مگر مجھے اس کی ضرورت نہیں پڑی۔ سلار نے دانستانہ امامہ سے آخری بار ہونے والی اپنی گفتگو گول کر دی۔ میں حیران ہوں تم اب کس طرح کے معاملے میں انوالو ہونے والے ہو۔ اپنی ٹائپ کی لڑکیوں کے ساتھ انوالو ہونا دوسری بات ہے، مگر وسیم کی بہن جیسی لڑکیوں کے ساتھ انوالو ہو جانا، تمہارا ٹیسٹ بھی دن بہ دن گرتا جا رہا ہے۔ میں انوالو ہوں؟ تم واقعی عقل سے پیدل ہو؟ کم از کم اس طرح کی بات مجھ سے نہ کرو۔ ایڈونچر اور انوالومنٹ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، حسن صاحب، سلار نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اور آپ نے یہ فیصلہ ایک ہی چھلانگ میں طے کر لیا سلار صاحب؟ حسن نے بھی اس کے انداز میں جواب دیا۔ تمہارا دماغ خراب ہے اور کچھ نہیں، اور تمہارا دماغ مجھ سے زیادہ خراب ہے، ورنہ اس طرح کی حماقت کو ایڈونچر بھی نہ کہتے۔ حسن بھی قدرے چھلایا ہوا تھا۔ اگر تم نے میری مدد کی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہارے منہ میں جو آئے تم مجھے کہہ دو۔ سلار کو اس کی بات پر اچانک غصہ آ گیا۔ ابھی میں نے تمہیں کچھ بھی نہیں کہا۔ تم کس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہو؟ یہ ٹیسٹ والی بات کی طرف یا دماغ خراب ہونے والی بات کی طرف؟ حسن نے اسی انداز میں اس کے غصے سے متاثر ہوئے بغیر پوچھا۔ اچھا، منہ بند کر لو، فضول بحث مت کرو۔
اس وقت ان تمام باتوں کو کرنے کا مطلب گڑھے مردے اکھیڑنا ہے۔ حسن اب سنجیدہ تھا۔ فرض کرو پولیس کسی صورت ہم تک پہنچ جاتی ہے اور پھر وہ معاملہ اور امامہ کا اتا پتہ جاننے کی کوشش کرتی ہے تو ہم کیا بتائیں گے؟ اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ کبھی بھی اس بات پر یقین کریں گے کہ امامہ کے بارے میں تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس وقت تم کیا کرو گے؟ کچھ بھی نہیں کروں گا، میں ان سے وہی کہوں گا جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، اس نے بلند آواز میں کہا۔ ہاں، اور سارا مسئلہ تمہارے اس بیان سے ہی شروع ہوگا۔ میں امامہ کے بارے میں نہیں جانتا۔ حسن نے اس کا جملہ دہرایا۔ تمہیں اچھی طرح اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر قیمت پر امامہ تک پہنچنا چاہیں گے۔ یہ بہت بات کی بات ہے۔ اب میں امکانات و ممکنات پر غور کر کے پریشان نہیں ہوتا۔ جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا، سلار نے لاپرواہی سے کہا۔ تم سے مجھے صرف یہ مدد چاہیے کہ تم اس سارے معاملے کو راز ہی رکھو اور پولیس کے ہتھے نہ لگو۔ تمہارے کہے بغیر بھی میں یہی کرتا ہوں۔ ویسے بھی میں پکڑا گیا تو وسیم کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ اس بار تم نے مجھے واقعی بڑی امبیرسنگ صورتحال میں دوچار کیا ہے۔ اوکے، میں فون بند کر رہا ہوں کیونکہ تم پر پھر وہی دورہ پڑنے والا ہے، وہی نصیحتیں اور پچھتاوا۔ یو آر ایکٹنگ لائک مائی فادر۔ سلار نے کھٹ فون بند کر دیا۔ اس کا ذہن پچھلی رات کے بارے میں سوچ رہا تھا اور اس کے ماتھے کی چوڑیاں اور بال بہت نمایاں تھے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس حد تک گر جائے گا۔ ریڈ لائٹ ایریا، مائی فٹ، کبھی خاندان کی پچھلی 7 نسلوں سے بھی کوئی وہاں نہیں گیا، اور یہ لڑکا کیا ہے جو میں نے اسے نہیں دیا؟ کیا ہے جس کی کمی رہنے دی؟ اور اسے دیکھو، کبھی بھی یہ خودکشی کی کوشش کرتا پھرتا ہے اور کبھی ریڈ لائٹ ایریا۔ میرے اللہ، آخر کس حد تک جائے گا یہ؟ سکندر عثمان نے اپنا سر تھام لیا۔ مجھے تو گھر کے ملازموں پر بھی بہت زیادہ اعتراض ہے۔ آخر کیوں اس لڑکی کو انہوں نے اندر آنے دیا؟ گھر کے معاملات پر نظر رکھنی چاہیے تھی انہیں۔ طیبہ نے بات کا موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ گھر کے معاملات اور مالک کے معاملات پر نظر رکھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہاں معاملہ گھر کا نہیں تھا، مالک کا تھا، سکندر نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اور پھر اس میں سے کسی نے بھی کسی لڑکی کو یہاں آتے نہیں دیکھا۔ وہ کہتا ہے وہ اسے اسی دن لایا ہے۔ چوکیدار کا کہنا ہے ایسا نہیں، اس نے اس کے ساتھ کسی لڑکی کو آتے نہیں دیکھا۔ ہاں، جاتے ضرور دیکھا ہے۔ ملازموں کا بھی یہی کہنا ہے۔ انہوں نے تو نہ کسی لڑکی کو آتے دیکھا نہ ہی جاتے دیکھا، سکندر نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ یقیناً اس لڑکی کو اچھی طرح چھپا کر لایا ہوگا۔ شیطانی دماغ ہے اس کا، یہ تم جانتی ہو۔ تم صرف یہ دعا کرو کہ سارا معاملہ ختم ہو جائے، ہاشم مبین کی بیٹی مل جائے اور ہماری جان چھوٹ جائے، تاکہ ہم اس کے بارے میں کچھ سوچیں، سکندر عثمان نے کہا۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا، آخر مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی ہے جس کی سزا یہ مل رہی ہے؟ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ وہ بے حد بے بس نظر آ رہے تھے۔ وہ اگلے روزانہ صبح معمول کے مطابق اٹھا، کالج کے لیے تیار ہونے لگا۔ ناشتہ کر کے وہ ڈائننگ ٹیبل پر آیا۔ اس نے خلاف معمول وہاں سکندر عثمان کو موجود پایا۔ وہ عام طور پر اس وقت ناشتہ نہیں کیا کرتے تھے، ذرا دیر سے فیکٹری جایا کرتے تھے۔ سلار کو اس وقت انہیں وہاں موجود پا کر کچھ حیرت ہوئی، مگر ان کے ستے ہوئے چہرے اور سرخ آنکھوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ساری رات نہیں سو پائے۔ سلار کو صبح صبح باہر نکلنے کے لیے تیار دے کر انہوں نے قدرے درستی سے اسے کہا، تم کہاں جا رہے ہو؟ کالج۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ میرے گلے میں یہ مصیبت ڈال کر تم کالج جا رہے ہو؟ جب تک یہ معاملہ ختم نہیں ہو جاتا تو تم کہیں بھی نہیں جاؤ گے۔ تمہیں پتہ ہے تم کتنے خطرے میں ہو؟ کیا خطرہ؟ میں نہیں چاہتا ہاشم مبین تمہیں کوئی نقصان پہنچائے، اس لیے فی الحال تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم گھر پر رکھو، سکندر عثمان نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ اس کی بیٹی مل جائے پھر تم دوبارہ کالج جانا شروع کر دینا۔ اس کی بیٹی اگر 1 سال نہیں ملے گی تو کیا میں 1 سال تک اندر بیٹھا رہوں گا؟ آپ نے اسے میرے بیان کے بارے میں نہیں بتایا، سلار نے تیز لہجے میں کہا۔ میں اسے بتا چکا ہوں، سنیتا نے بھی تمہاری بات کی تصدیق کر دی ہے۔ اس کے لہجے میں سنیتا کا نام لیتے ہی تلخی آئی، مگر ہاشم مبین ابھی بھی کہ اسی بات پہ تھا کہ اس کی بیٹی کو تم نے ہی اغوا کیا ہے۔ تو میں کیا کروں؟ اسے یقین نہیں آتا تو میں کیا کروں؟ مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ سلار نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے ناشتے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ تمہیں فرق نہیں پڑتا، مجھے پڑتا ہے۔ تم ہاشم مبین احمد کو نہیں جانتے، وہ کتنے اثر و سراغ والا آدمی اور کس حد تک جا سکتا ہے، اس کا اندازہ صرف
مجھے ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے، اس لیے ابھی تم گھر پر ہی رہو۔ سکندر عثمان نے اس بار کچھ نرم لہجے میں کہا۔ شاید انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اس پر سختی کا کوئی اثر نہیں ہوگا، وہ اس کی بات نہیں مانیں گے۔ پاپا، میری اسٹڈیز کا خرچ ہوگا، سوری میں گھر پر نہیں بیٹھ سکتا۔ سالار سکندر عثمان کے لہجے کی نرمی سے متاثر نہیں ہوا۔ تمہارا حرج ہوتا ہے یا نہیں مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں صرف تمہیں گھر پر چاہتا ہوں، سمجھے تم؟ اس بار انہوں نے اچانک بھڑک کر اب بلند آواز میں اس سے کہا، کم از کم آج تو مجھے جانے دیں، آج مجھے بہت ضروری کام نپٹانے ہیں۔ سالار یکدم ان کے غصے پر کچھ پزل ہو گیا۔ تم وہ کام ڈرائیور کو بتا دو، وہ کر دے گا، یا پھر کسی دوست سے فون پر بات کر لو، سکندر نے ختمی انداز میں کہا۔ مگر پاپا، آپ مجھے اس طرح سکندر عثمان نے اس کی بات نہیں سنی۔ وہ ڈائننگ روم سے نکل رہے تھے۔ وہ کچھ دیر بلند آواز میں بڑبڑاتا، پھر تنگ آ کر خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا سکندر عثمان اسے باہر نہیں نکلنے دیں گے، مگر اسے اس بات کی توقع نہیں تھی کہ اس کا خیال تھا سنیتا کو سامنے لانے پر اس کی اپنی فیملی کے ساتھ ہاشم و بین بھی مطمئن ہو جائیں گے اور کم از کم یہ مصیبت ان کے کندھوں سے اتر جائے گی۔ مگر اس کے لیے سکندر عثمان کا یہ انکشاف حیران کن تھا کہ ہاشم و بین نے ابھی بھی اس کے بیان پر یقین نہیں کیا تھا۔ سالار وہاں بیٹھا ناشتہ کرتے ہوئے کچھ دیر ان تمام معاملے کے بارے میں سوچتا رہا۔ کالج نہ جانے کا مطلب گھر میں بند ہو جانا تھا، اور گھر میں بند ہو جانا نہیں چاہتا تھا۔ اس کا موڈ یکدم آف ہو گیا۔ ناشتہ کرتے کرتے اس نے اسے ادھورا چھوڑ دیا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ سکندر صاحب، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ لانچ میں بیٹھے ہوئے جب ملازمہ کچھ چھپتے ہوئے ان کے پاس ہے۔ ہاں کہو، پیسوں کی ضرورت ہے، سکندر عثمان نے اخبار پڑھتے ہوئے کہا۔ وہ اس معاملے میں ہنسی فراق دل تھا۔ نہیں صاحب جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں کچھ اور کہنا چاہتی ہوں آپ سے، بولو۔ وہ اخبار پڑھ رہا تھا۔ ملازمہ کچھ پریشان ہونے لگی۔ ناصرہ نے بہت سوچ سمجھ کر سالار اور امامہ کے بارے میں سکندر عثمان کو بتانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اسے یہ سب کچھ اب بہت پریشان کن لگ رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جلد یا دیر پتہ چلے۔ ان دونوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ وہ تھی، اور پھر اسے اور اس کے پورے خاندان کو پولیس کا سامنا کرنا پڑے۔ اسی لیے اپنے شوہر کے مشورے کے بعد اس نے سکندر عثمان کو کچھ بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا، تاکہ کم از کم وہ دونوں گھرانوں میں سے کسی ایک کی ہمدردی اپنے ساتھ رکھے۔ چپ کیوں ہوں، بولو۔ سکندر عثمان نے اسے خاموش پا کر ایک بار پھر سے کہا۔ ان کی نظریں ابھی بھی اخبار پر جمی ہوئی تھی۔ سکندر صاحب، میں آپ کو سالار صاحب کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں، ناصرہ نے بالآخر ایک طویل توقف کے بعد کہا۔ سکندر عثمان بے اختیار اخبار اپنے چہرے سے ہٹا کر اسے دیکھا۔ سالار کے بارے میں کیا کہنا چاہتی ہوں؟ انہوں نے اخبار کو سامنے ٹیبل پر پھینکتے ہوئے کچھ سنجیدگی سے کہا۔ سالار صاحب اور امامہ بی بی کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ سکندر عثمان کا دل بے اختیار اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کیا؟ بہت دن پہلے ایک دن سالار صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ ان کا موبائل اپنی بیٹی کے ہاتھ امامہ بی بی کو پہنچا دو۔ سکندر عثمان کو لگا وہ دوبارہ کبھی ہل نہیں سکیں گے، تو ہاشم بن احمد کا خیال اور اصرار ٹھیک تھا۔ ان کے بدترین قیاس اور اندازے درست تھے۔ پھر انہیں اپنی آواز کی شکائی سے آتی لگی۔ میں نے انکار کر دیا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتی، مگر انہوں نے مجھے دھمکایا۔ انہوں نے کہا مجھے گھر سے نکال دیں گے، جس پر مجھے مجبوراً وہ موبائل امامہ بی بی تک پہنچانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اپنی پوزیشن کو محفوظ رکھنے کے لیے ناصرہ نے اپنے بیان میں جھوٹ کی آمیزش کرتے ہوئے کہا۔ پھر اس کے کچھ دن بعد ایک دن سالار صاحب نے کہا کہ میں کچھ کاغذات امامہ بی بی تک پہنچاؤں اور پھر اسی وقت ان کاغذات کو واپس لے آؤں۔ میں نے اپنی بیٹی کے ذریعے وہ کاغذات بھی امامہ بی بی کے پاس پہنچا کر واپس منگوا لیے اور سالار صاحب کو دے دیے۔ میں نے سالار صاحب سے ان کاغذات کے بارے میں پوچھا، مگر انہوں نے نہیں بتایا۔ مگر مجھے شک تھا کہ شاید وہ یہ نکاح نامہ تھا، کیونکہ اس وقت سالار صاحب کے کمرے میں 5 لوگ موجود تھے، ان میں سے ایک کوئی مولوی بھی تھا۔ سکندر عثمان کو وہاں بیٹھتے بیٹھتے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ اور یہ کب کی بات ہے؟ امامہ بی بی کے جانے سے چند دن پہلے، ناصرہ نے کہا۔ تم نے مجھے اس کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ سکندر عثمان نے درشت لہجے میں کہا۔ میں بہت خوفزدہ تھی صاحب جی، سالار صاحب نے مجھے دھمکیاں دی تھی، اور اگر میں نے آپ کو یا کسی اور کو اس معاملے کے بارے میں بتایا، وہ مجھے یہاں سے باہر پھینکوا دیں گے، ناصرہ نے کہا۔ وہ کون لوگ تھے؟ انہیں پہچانتی ہو؟ سکندر عثمان نے بے حد اضطراب کے عالم میں کہا۔
बस एक वो हसन साहिब थे। इसने सरार के एक दोस्त का नाम लिया, बाकी और किसी को मैं नहीं पहचानती, नासरा ने कहा। मैं बहुत परेशान थी, आपको बताना चाहती थी मगर डरती थी कि आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मगर अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और कौन कौन इसके बारे में जानता है? सिकंदर उस्मान ने कहा। कोई भी नहीं, बस मैं और मेरी बेटी, मेरा शोहर, नासरा ने जल्दी से कहा। मुलाजमों में से किसी और को कुछ पता है? तौबा करें जी, मैं क्यों किसी को कुछ बताती। मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा। तुमने जो कुछ किया इसके बारे में तो मैं बाद में तय करूँगा, मगर फ़िलहाल तुम एक बात अच्छी तरह ज़हन-नशीन कर लो, तुम किसी को भी इस सारे मामले के बारे में नहीं बताओगे। अपना मुंह हमेशा के लिए बंद कर लो, वरना इस बार मैं ना सिर्फ तुम्हें वाकई ही इस घर से निकाल दूंगा, बल्कि मैं हाशिम बिन और पुलिस से कह दूंगा कि ये सब कुछ तुमने करवाया है। तुमने ही इन दोनों को गुमराह किया था और तुमने ही इन दोनों के पैगामात एक दूसरे तक पहुंचाती रही। फिर पुलिस तुम्हारे साथ और तुम्हारे ख़ानदान के साथ क्या करेगी तुम्हें याद रखना चाहिए। तुम्हारी सारी उम्र जेल के अंदर ही गुजरेगी। वो गुस्से के आलम में इसे धमका रहा था। नहीं साहब जी, मैं क्यों किसी को कुछ बताऊंगी। आप मेरी ज़ुबान कटवा दीजिएगा अगर मेरे मुंह से दोबारा इसके बारे में ज़रा सा सुने। नासरा घबरा गए, मगर सिकंदर उस्मान ने रखाई के साथ इसकी बात काट दी। बस काफ़ी है, अब तुम जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा, उन्होंने इसे जाने का इशारा करते हुए कहा। सिकंदर उस्मान परेशानी के आलम में इधर उधर टहलने लगे। इस वक्त इनके सर पर वाकई आसमान टूट पड़ा था। इस वक्त इन्हें पहली बार सलार के हाथों बेवकूफ़ बनने का एहसास हो रहा था। वो किस ढटाई, महारत और बेहूदगी से इनसे झूठ पर झूठ बोलता और इन्हें धोखा देता गया था, और इन्हें इसका एहसास तक नहीं हो सका। अगर मुलाजमा इन्हें सब कुछ ना बताती तो वो अभी भी टांग पर टांग रखे मुतमईन बैठे हुए थे, यही सोचकर कि सलार इमामा के साथ इन्वॉल्व नहीं है और ना ही इसकी गुमशुदगी में इसका कोई हिस्सा है। वो चंद दिन घर पर रहकर एक बार फिर कॉलेज जाना शुरू कर चुका था। वो जानते थे सलार की निगरानी करवाई जा रही है और हाशिम मुबीन अहमद को सब कुछ पता चलने का मतलब क्या था वो अच्छी तरह जानते थे। इनका कुछ देर पहले का इत्मीनान यकदम ख़त्म हो गया। वो अंदाज़ा कर सकते थे कि वो कागजात कैसे थे। इन 5 आदमियों की मौजूदगी का मतलब क्या था, सलार और इमामा के दरमियान ताल्लुक़ की नौयत क्या थी। और इस वक्त इनका दिल चाह रहा था कि वो इसका गला दबा दें या फिर इसे शूट कर दें, मगर वो जानते थे वो ये दोनों काम नहीं कर सकते। सलार सिकंदर इनका बेटा था, जिसे वो अपनी औलाद में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे। इस तरह बेवकूफ़ बनने के बाद पहली बार सोच रहे थे कि अब सलार सिकंदर की किसी बात पर यकीन नहीं करेंगे। वो इसे मुकम्मल तौर पर हर मामले के बारे में अंधेरे में रखेंगे, वैसे ही जैसे वो कर रहा था। इसकी इमामा से जान पहचान कैसे हुई? सिकंदर उस्मान ने अपने कमरे में बेचैनी से टहलते हुए तैयबा से पूछा। मुझे क्या पता हो इसकी जान पहचान इमामा से कैसे हुई? कोई बच्चा तो नहीं है मेरी उंगली पकड़ कर चलता हो। तैयबा ने कदरे नाराज़गी से कहा, मैंने तुमसे बहुत बार कहा था कि इस पर नज़र रखो, मगर तुम्हारी अपनी एक्टिविटी से फुर्सत मिले तो तुम किसी और के बारे में सोचो। इस पर तवज्जो देना सिर्फ मेरा ही फ़र्ज़ क्यों है? तैयबा एकदम भड़क उठी। आपको भी तो अपनी एक्टिविटीज़ छोड़ देनी चाहिए। सारा इल्ज़ाम मेरे पर ही क्यों? मैं तुमको कोई इल्ज़ाम नहीं दे रहा, और इस बहस को ख़त्म करो। इमामा के साथ शादी, तुम अंदाज़ा कर सकते हो कि हाशिम मुबीन को जब इसका ताल्लुक़ का पता चला तो वो क्या तमाशा खड़ा करेंगे। मुझे सोचकर शौक़ लग रहा है, इसने ऐसी हरकत करने का सोच कैसे लिया। इसे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि हमारी और हमारी फैमिली की सोसाइटी में कितनी इज़्ज़त है। सिकंदर उस्मान तैयबा के करीब सोफे पर बैठे हुए बोले, एक प्रॉब्लम ख़त्म होती है तो हमारे लिए दूसरी प्रॉब्लम शुरू कर देता है। ये सारा चक्कर इसी वक्त शुरू हो गया था जब पिछले साल इसने खुदकुशी करने की कोशिश के बाद इसकी जान बचाई थी। हम बेवकूफ़ थे, हमने इस सारे मामले पर नज़र नहीं रखी, वरना शायद ये सब बहुत पहले ही सामने आ जाता। सिकंदर उस्मान अपनी परेशानी में परेशान होते हुए कह रहे थे, और वो यकीनन ये लड़की भी इसके साथ अपनी मर्ज़ी से इन्वॉल्व हुई है, वरना इस तरह कोई किसी के साथ मर्ज़ी के खिलाफ तो निकाह नहीं कर सकता। और हाशिम मुबीन अहमद को देखे, वो यूं शोर मचा रहा है जैसे इसकी बेटी इसमें कसूरवार नहीं है। जो किया है सलार नहीं किया, उन्होंने तो FIR भी दर्ज करवा दी है। तैयबा नए सिरे से सुलगने लगी। जो भी है कसूर तुम्हारे बेटे का है, ना वो ऐसे कामों में पड़ता, ना इस तरह फंसता।
اب تو تم صرف یہ سوچو تمہیں اس صورتحال میں کس طرح بچانا ہے۔ ابھی ہم اتنی بری طرح نہیں پھنسے جس طرح آپ سوچ رہے ہیں۔ اس پر جرم ثابت نہیں ہوا۔ پولیس یا ہاشم مبین احمد کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اور ثبوت کے بارے میں وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ جس دن اس تک کوئی ثبوت پہنچ گیا اس دن کیا ہوگا تم نے یہ سوچا؟ اسکندر عثمان نے کہا۔ آپ پھر امکانات کی بات کر رہے ہیں، ایسا ہوا تو نہیں؟ ہو سکتا ہے، ہو بھی نہ۔ اس نے ہمیں اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے تو ہو سکتا ہے ایک اور دھوکہ ہوا ہو۔ اس کا رابطہ اس لڑکی کے ساتھ نہیں ہے۔ ممکن ہے ابھی بھی اس لڑکی کے ساتھ رابطے میں۔ اسکندر عثمان کو خیال آیا۔ ہاں ہو سکتا ہے، پھر کیا کیا جائے؟ میں اس سے بات کروں گا، تم سمجھو پتھر کے ساتھ اپنا سر پھوڑ دوں گا تو پھر جھوٹ بول دے گا۔ جھوٹ بولنے میں تو ماہر ہے، انہوں نے کہا۔ بس چند ماہ میں اس کا BBA مکمل ہو جائے، پھر میں اسے باہر بھیج دوں گا۔ کم از کم ہر وقت ہاشم مبین احمد کی طرف سے جن اندیشوں کا شکار رہتا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ انہیں سگریٹ کا ایک کش لگایا۔ مگر آپ ایک چیز بھول رہے ہیں اسکندر، طیبہ نے بڑی سنجیدگی سے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا۔ کیا؟ اسکندر نے انہیں چونک کر دیا۔ سرار کی امامہ کے ساتھ خفیہ شادی۔ اس شادی کے بارے میں جو کچھ بھی کرنا ہے وہ آپ کو خود ہی کرنا ہے۔ آپ کیا کریں گے اس شادی کے بارے میں؟ طلاق کے علاوہ اس شادی کا اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ اسکندر عثمان نے قطعی لہجے میں کہا۔ تو شادی ماننے پر تیار نہیں ہے تو طلاق دینے پر رضامند ہو جائے گا؟ جب میں اسے ثبوت پیش کروں گا اور اسے اپنی شادی کا اعتراف کرنا ہی پڑے گا، اور اگر شادی کا اعتراض کرنے کے بعد اس نے ماما کو طلاق دینے سے انکار کر دیا تو کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا پڑے گا، اور وہ میں نکال لوں گا، چاہے وہ اپنی مرضی سے اسے طلاق دے یا پھر مجھے زبردستی کرنا پڑے۔ مجھے یہ معاملہ ختم کرنا ہے۔ اس طرح کی شادی انسان کو ساری عمر خوار کرتی ہے۔ اسے تو پیچھا چھڑانا ہی پڑے گا، ورنہ میں اسے اس بار مکمل طور پر اپنی جائیداد سے آ کر دینے کا ارادہ رکھتا ہوں، اسکندر عثمان نے دو ٹک انداز میں کہا۔ حسن کچھ دیر پہلے اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں تھا جب اچانک اسے اپنے والد کی کال ملی اور جلد از جلد اپنے گھر پہنچنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ ان کا لہجہ بے حد عجیب تھا مگر حسن نے توجہ نہیں تھی، لیکن جب 15 منٹ بعد اپنے گھر پہنچا تو پورچ میں کھڑی اسکندر عثمان کی گاڑی دیکھ کر چونک ہو گیا۔ وہ سلاٹ کے گھر کے تمام گاڑیوں ان کے نمبر کو اچھی طرح جانتا اور پہچانتا تھا۔ اسکندر انکل کو میرے اس معاملے میں انوالو ہونے کے حوالے سے کوئی ثبوت نہیں ملے، اس لیے مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ زیادہ سے زیادہ سلاٹ کا دوست سمجھ کر پوچھ گچھ کے لیے آئے ہوں گے۔ میں بڑے اطمینان سے ان کی باتوں کا جواب دوں گا اور وہ کسی بھی الزام کی تردید کر دوں گا، لیکن میری پریشانی پاپا کے سامنے میری پوزیشن مشکوک کر دے گی، اس لیے انکل اسکندر کو دیکھ کر مجھے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے پہلے اپنا لاہ عمل طے کر لیا اور پھر بڑے اطمینان کے ساتھ اسٹڈی میں داخل ہو گیا۔ اس کے والد قاسم فاروقی اور اسکندر عثمان کافی پی رہے تھے، لیکن ان کے لیے چہرے کی غیر معمولی سنجیدگی اور اضطراب وہ ایک لمحے میں بھانپ گیا۔ کیسے ہیں انکل اسکندر آپ؟ اس بار بہت دنوں بعد آپ ہماری طرف آئے ہیں۔ باوجود اس کے کہ اسکندر یا قاسم نے اس کی ہیلو کا جواب نہیں دیا، حسن نے بہت بے تکلفی کا مظاہرہ کیا اور اسے اس بار بھی جواب نہیں ملا۔ اسکندر عثمان اسے غور سے دیکھ رہے تھے۔ بیٹھو، قاسم فاروقی نے قدری درشتگی سے کہا۔ اسکندر تم سے کچھ بات پوچھنے آیا ہے، تمہیں ہر بات کا ٹھیک ٹھیک جواب دینا ہوگا۔ اگر تم نے جھوٹ بولا تو اسکندر سے کہہ چکا ہوں وہ تمہیں پولیس کے پاس لے جائے۔ میری طرف سے تم بھاڑ میں جاؤ، میں تمہیں کسی طرح بھی بچانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ قاسم فاروقی نے اس کے بیٹھتے ہی بلا تہمت کیا۔ پاپا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کی بات نہیں سمجھا۔ حسن نے حیرت کا مظاہرہ کیا مگر اس کا دل دھڑکنے لگا۔ معاملہ اتنا سیدھا نہیں تھا جتنا اس نے سمجھ لیا تھا۔ اوور سمارٹ بننے کی کوشش مت کرو اسکندر، پوچھو اس سے کیا پوچھنا ہے اور میں دیکھتا ہوں یہ کیسے جھوٹ بولتا ہے۔ امامہ کے ساتھ سرار کی شادی کی شرکت تم نے کی؟ انکل آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کون سی شادی؟ کیسی شادی؟ حسن نے مزید حیرت کا مظاہرہ کیا۔ وہی شادی جو میری عدم موجودگی میں میرے گھر پر ہوئی، جس کے لیے امامہ کو پیپرز بھجوائے گئے تھے۔ پلیز انکل آپ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں۔ آپ کے گھر میں ضرور جاتا ہوں مگر مجھے سرار کی شادی کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا اور نہ ہی میری معلومات کے مطابق اس نے شادی کی ہے۔ مجھے تو اس لڑکی کا بھی پتہ نہیں جس کا نام آپ لے رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے سرار کسی لڑکی کے ساتھ انوالو
انوالومنٹ ہو، مگر اس کے بارے میں نہیں جانتا، ہر بات مجھے نہیں بتاتا۔ اسکندر عثمان اور قاسم فاروقی خاموشی سے اس کی بات سنتے رہے۔ وہ خاموش ہوا تو اسکندر عثمان نے اپنے سامنے ٹیبل پر پڑا ایک لفافہ اٹھایا، اس میں موجود کچھ چند کاغذ نکال کر اس کے سامنے رکھے۔ حسن کا رنگ پہلی بار اڑا، وہ امامہ سالار کا نکاح نامہ تھا۔ اس پر دیکھو، تمہارے ہی سگنیچر ہے نا؟ اسکندر نے سرد لہجے میں پوچھا۔ اگر یہ سوال انہوں نے قاسم فاروقی کے سامنے نہ کیا ہوتا تو وہ ان دستخط کو اپنے دستخط ماننے سے انکار کر دیتا، مگر اس وقت ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ یہ میرے سگنیچر ہیں، مگر میں نے نہیں کیے، اس نے ہلکاتے ہوئے کہا۔ پھر کس نے کیے ہیں؟ تمہارے فرشتوں نے یا سالار نے؟ قاسم فاروقی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ حسن کچھ بول ہی نہیں سکا، وہ بس ساختہ اور باری باری انہیں دیکھنے لگا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اسکندر عثمان اس طرح اس کے سامنے وہ نکاح نامہ نکال کر رکھ دیں گے۔ وہ بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ انہیں وہ نکاح نامہ کہاں سے حاصل کیا تھا، سالار سے یا پھر اس کی ساری عقلمندی اور چالاکی کی دھڑی رہ گئی تھی۔ تم یہ نہیں مانو گے کہ سالار کا امامہ کے ساتھ نکاح تمہاری موجودگی میں ہوا ہے؟ قاسم فاروقی نے اکڑے ہوئے لہجے میں اس سے کہا۔ پاپا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، سب سالار کی ضد پر ہوا ہے، اس نے مجھے مجبور کیا تھا۔ حسن نے یکدم سب کچھ بتانے کا فیصلہ کر لیا، کچھ بھی چھپانے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ جھوٹ بولتا تو اپنی پوزیشن اور خراب کرتا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا تھا، مگر قاسم فاروقی نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس وقت یہاں تمہیں صفائیاں اور وضاحتیں پیش کرنے کے لیے نہیں بلایا۔ تم مجھے صرف یہ بتاؤ، اس لڑکی کو اس نے کہاں رکھا ہوا ہے؟ پاپا، مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا، حسن نے تیزی سے کہا۔ تم پھر جھوٹ بول رہے ہو۔ آئی سویئر پاپا، مجھے واقعی کچھ نہیں پتا، وہ اسے لاہور چھوڑ آیا ہے۔ یہ جھوٹ تم کسی اور سے بولنا، مجھے صرف بتاؤ، قاسم فاروقی نے ایک بار پھر اسے کہا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا پاپا، حسن نے احتجاج کیا۔ لاہور کہاں چھوڑ آیا تھا؟ کسی سڑک پر۔ اس نے کہا تھا کہ وہ خود چلی جائے گی۔ تم مجھے یا اسکندر کو بیوقوف سمجھ رہے ہو؟ اس نے اس لڑکی سے شادی کی اور پھر اسے ایک سڑک پر چھوڑ دیا۔ بیوقوف مت بناؤ ہمیں، قاسم فاروقی بھڑک اٹھے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں پاپا، اس نے کم از کم مجھ سے یہی کہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو سڑک پر چھوڑ آیا تھا۔ تم نے اس سے پوچھا نہیں کہ پھر اس نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کیوں کی؟ اگر اسے ایسا ہی کرنا تھا پاپا، اس نے شادی اس لڑکی کی مدد کے لیے کی تھی۔ اس کے گھر والے زبردستی اس کی شادی کسی لڑکے سے کرنا چاہتے تھے، وہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے سالار سے رابطہ کیا، مدد مانگی، سالار نے اس کی مدد کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ صرف یہ چاہتی تھی کہ سالار وقتی طور پر اسے نکاح کر لے، تاکہ اس کے والدین زبردستی اس کی شادی کرنا چاہیں تو وہ اسے نکاح کا بتا کر اسے روک دے۔ حسن اب سچائی پر پردہ نہیں ڈال سکتا تھا۔ اس نے پوری بات بتانے کا فیصلہ کر لیا، اور اگر ضرورت پڑے تو وہ بیلف کے ذریعے اس کو رہائی دلوائی جا سکے، مگر یہ کوئی محبت وغیرہ کی شادی نہیں تھی۔ وہ لڑکی ویسے بھی کسی اور لڑکے کو پسند کرتی تھی۔ آپ اس نکاح نامے کو دیکھیں، اس میں بھی اس نے طلاق کا حق پہلے ہی لے لیا ہے، تاکہ ضرورت پڑنے پر وہ سالار سے رابطہ کیے بغیر ہی طلاق حاصل کر لے۔ بس یا کچھ ہو؟ قاسم فاروق نے اسے کہا۔ حسن کچھ نہیں بولا، خاموشی سے اس نے دیکھتا رہا۔ میں قطعاً تمہاری کسی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ تم نے بہت اچھی کہانی سنائی ہے، مگر میں کوئی بچہ نہیں ہوں کہ اس کہانی کو سن کر یقین کر لوں۔ تمہیں ابھی ماما تک پہنچنے میں اسکندر کی مدد کرنی ہے، قاسم فاروقی نے قطعی لہجے میں کہا۔ پاپا، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا، حسن نے احتجاج کیا۔ تم یہ کیسے کرو گے یہ تم خود جان سکتے ہو، مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ پاپا پلیز، مجھ پر یقین کریں، میں امامہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، نکاح کروانے کے علاوہ میں نے اور کچھ نہیں کیا، حسن نے کہا۔ تم نے اس کے اتنے قریب ہو کر اپنی خفیہ شادی میں وہ تمہیں گواہ کے طور پر لے رہا ہے، مگر تمہیں یہ نہیں پتا کہ اس کی بیوی گھر سے بھاگنے کے بعد اب کہاں ہے۔ میں یہ ماننے پر تیار نہیں ہوں حسن، کسی صورت میں بھی نہیں، قاسم فاروق نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ تمہیں اگر پتا نہیں تو بھی تم اس کا پتہ کرواؤ کہ وہ کہاں ہے، سالار تم سے کچھ نہیں چھپائے گا۔ پاپا، وہ بہت سی باتیں مجھے نہیں بتاتا۔ وہ سب باتیں تمہیں بتاتا ہے یا نہیں؟ میں فی الحال صرف ایک چیز میں دلچسپی رکھتا ہوں، اور وہ امامہ کے بارے میں معلومات ہے۔ تم ہر طریقے سے اس سے امامہ کا پتہ حاصل کرو،
اور سلار کو بھی کسی بھی طرح یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ اسکندر کو اس کی شادی کی اطلاع مل چکی ہے یا اس نے اس سلسلے میں تم سے کوئی ملاقات کی ہے۔ اگر مجھے پتہ چلا کہ سلار یہ بات جان گیا ہے تو میں تمہارا کیا حشر کروں گا، یہ تمہیں یاد رکھنا چاہیے۔ میں اسکندر کو تو پہلے ہی اجازت دے چکا ہوں کہ وہ ہاشم مبین کو تمہارا نام دے دے۔ اس کے بعد ہاشم مبین تمہارے ساتھ پولیس کے ذریعے نپٹے یا کسی اور طریقے سے، میں بالکل پرواہ نہیں کروں گا۔ اب تم یہ طے کر لو کہ تم نے سلار کے ساتھ دوستی نبھانی ہے یا پھر اس گھر میں رہنا ہے۔ کاظم فاروقی نے سخت لہجے سے کہا، پاپا میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی طرح امامہ کے بارے میں کچھ معلومات مل جائے۔ میں سلار سے اس کے بارے میں بات کروں گا۔ میں اسے یہ نہیں بتاؤں گا کہ اسکندر انکل اس سارے معاملے کے بارے میں جانتے ہیں۔ وہ اس بار واقعی بری طرح اور خلاف توقع پھنسا تھا۔ سلار چند دن گھر بیٹھا رہا مگر پھر ضد کر کے اس نے کالج جانا شروع کر دیا۔ ہاشم مبین اس کے گھر والے امامہ کی تلاش میں زمین آسمان ایک کیے ہوئے تھے۔ اگرچہ وہ یہ سب کچھ بڑی رازداری کے ساتھ کر رہے تھے لیکن اس کے باوجود ان کے ملازم اور پولیس کے ذریعے اسکندر کو ان کی کوششوں کی خبر مل رہی تھی۔ وہ لاہور میں بھی امامہ کی ہر اس سہیلی سے رابطہ کر رہے تھے جسے وہ جانتے تھے۔ سلار نے ایک دن اخبار میں بابر جوید نامی ایک شخص کا خاکہ دیا۔ اس کے بارے میں معلومات دینے والے کے لیے انعام کا اعلان کیا۔ وہ اس نام سے اچھی طرح واقف تھا۔ یہی وہ فرضی نام تھا جو حسن نے وکیل کو امامہ کے شوہر کا دیا تھا۔ وہ اشتہار یقیناً امامہ کے گھر والوں کی طرف سے تھا۔ حالانکہ نیچے گیا فون نمبر امامہ کے گھر کا نہیں تھا، وہ اندازہ کر سکتے تھے کہ پولیس اس وکیل کے پاس پہنچ گئی ہوگی۔ اس کے بعد اس وکیل نے اس آدمی کے کوائف انہیں بتائے ہوئے تھے۔ اب یہ حقیقت صرف وہ وکیل حسن اور خود جانتا تھا کہ بابر جوید سرے سے کوئی وجود نہیں ہے، مگر وہ مطمئن ہو گیا تھا۔ وہ ہاشم مبین کے گھر والوں کو کسی حد تک بھٹکانے میں کامیاب ہو رہا تھا۔ اس پورے عرصے کے دوران سلار امامہ کی کال کا منتظر تھا۔ اس نے کئی بار امامہ کو اس کے موبائل پر کال کی مگر ہر بار اسے موبائل آف ملا۔ اسے یہ تجسس ہو رہا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ اس تجسس کو ہوا دینے میں کچھ ہاتھ حسن کا بھی تھا۔ وہ بار بار اسے امامہ کے بارے میں پوچھتا رہا تھا۔ بعض دفعہ وہ چڑ جاتا، مجھے کیا پتا وہ کہاں ہے اور مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کر رہی۔ بعض دفعہ مجھے یوں لگتا تھا اسے مجھ سے زیادہ تمہیں دلچسپی ہے۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ حسن کا یہ تجسس اور دلچسپی کسی مجبوری کی وجہ سے تھی۔ وہ پوری طرح پھنسا ہوا تھا۔ سلار کا خیال تھا کہ امامہ اب تک جلال کے پاس جا چکی ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ اس سے شادی بھی کر چکی ہو۔ اگرچہ اس نے امامہ سے جلال کی شادی کے بارے میں جھوٹ بولا تھا مگر اسے یقین تھا کہ امامہ نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ وہ اس کے پاس دوبارہ ضرور گئی ہوگی۔ خود سلار بھی چاہتا تھا کہ وہ خود جلال سے رابطہ قائم کرے یا پھر ذاتی طور پر جا کر ایک بار اس سے ملے۔ وہ جانتا تھا کہ امامہ اس کے ساتھ رہ رہی ہے یا نہیں مگر فی الحال یہ دونوں کام اس کے لیے ناممکن تھے۔ اسکندر عثمان مسلسل اس کی نگرانی کروا رہے تھے اور وہ اس بات سے بھی واقف تھا کہ وہ یہ نگرانی کروانے والے واحد نہیں، ہاشم مبین احمد بھی یہی کام کروا رہے ہیں اور اگر وہ لاہور جانے کا ارادہ کرتا تو اول تو اسکندر عثمان نے اسے جانے نہیں دیتے اور بالفرض جانے کی اجازت دے بھی دیتے تو شاید خود بھی اس کے ساتھ چل پڑتے اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس سارے معاملے میں اس کی دلچسپی کم سے کم ہوتی جا رہی تھی۔ اسے اب یہ سب کچھ ایک حماقت لگ رہا تھا، ایسی حماقت جو اسے کافی مہنگی پڑ رہی تھی۔ اسکندر اور طیبہ اب ہمہ وقت گھر پر رہ رہے تھے اور اسے کہیں بھی جانے کے لیے ان سے باقاعدہ اجازت لینی پڑتی تھی۔ حسن اس سے اب کم ملنے لگا تھا اور اس کی وجہ بھی نہیں جانتا تھا۔ اس صورتحال سے وہ بہت بور ہو رہا تھا۔ وہ اس رات کمپیوٹر پر بیٹھا تھا جب اس کے موبائل پر ایک کال آئی۔ اس نے بورڈ پر ہاتھ چلاتے ہوئے لاپرواہی سے موبائل اٹھا کر دیکھا اور اس پر ایک جھٹکا لگا۔ اسکرین پر موجود نمبر اس کے اپنے موبائل کا تھا۔ امامہ اسے کال کر رہی تھی تو بالآخر اس نے ہمیں یاد کر ہی لیا۔ اس نے بے اختیار سیٹی بجائی۔ اس کا موڈ یکدم فریش ہو گیا۔ کچھ دیر پہلے والی بوریت غائب ہو گئی۔ میں تو سمجھ بیٹھا تھا کہ تم اب مجھے کال کبھی نہیں کرو گے، اتنا لمبا عرصہ لگا دیا تم نے۔
رسمی الیکسا کے بعد اس نے پوچھا۔ میں بہت دنوں سے تمہیں فون کرنا چاہ رہی تھی مگر کر نہیں پا رہی تھی، دوسری طرف سے امامہ نے کہا۔ کیوں، ایسی کیا مجبوری آ گئی؟ فون تو تمہارے پاس موجود تھا، سلار نے کہا۔ بس کوئی مجبوری تھی، اس نے مختصر کہا۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ سلار نے خود تجسس آمیز انداز میں پوچھا۔ بچگانہ سوال مت کرو سلار، جب تم جانتے ہو کہ میں تمہیں یہ نہیں بتاؤں گی تو پھر تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ میرے گھر والے کیسے ہیں؟ سلار نے کچھ حیران ہوا، اسے امامہ سے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ بالکل ٹھیک ہیں، خوش و خرم ہیں، عیش کر رہے ہیں، اس نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ تم واقعی بہت اچھی بیٹی ہو، گھر سے جا کر بھی تمہیں گھر والوں کا کتنا خیال ہے۔ ہاؤ نائس۔ دوسری طرف سے کچھ دیر خاموشی رہی، پھر امامہ نے کہا، وسیم کیسا ہے؟ یہ تو میں نہیں بتا سکتا مگر میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہی ہوگا۔ وہ خراب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے انداز و لہجے میں اب بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ انہیں یہ تو پتہ نہیں چلا کہ تم نے میری مدد کی ہے۔ سلار کو امامہ کا لہجہ کچھ عجیب لگا۔ پتہ لگا مائی ڈیئر امامہ، پولیس اس دن سے میرے گھر پہنچ گئی تھی جس دن میں تمہیں لاہور چھوڑ آیا تھا۔ سلار نے کچھ استہزائی انداز میں کہا۔ تمہارے فادر نے میرے خلاف FIR کٹوا دی ہے تمہیں اغوا کرنے کے سلسلے میں۔ وہ ہنسا۔ ذرا سوچو، میرے جیسا بندہ کسی کو اغوا کر سکتا ہے، وہ بھی تمہیں، جو کسی بھی وقت کسی کو بھی شوٹ کر سکتی ہے۔ اس کے لہجے میں اس بار طنز تھا۔ تمہارے فادر نے پوری کوشش کی ہے کہ میں جیل پہنچ جاؤں اور باقی کی زندگی وہاں گزاروں، مگر بس میں کچھ خوش قسمت واقعہ ہوں کہ بچ گیا ہوں۔ گھر سے کالج تک میری نگرانی کی جاتی ہے۔ اب تمہیں کیا بتاؤں؟ بہرحال تمہاری فیملی ہمیں حادثہ زچ کر رہی ہے، اس نے جتانے والے انداز میں کہا۔ میں نہیں جانتی کہ تم تک پہنچ جائیں گے۔ اس بار امامہ کا لہجہ معذرت خواہ تھا۔ میرا خیال تھا انہیں کسی بھی طرح تم پر شک نہیں ہوگا۔ مجھے افسوس ہے میری وجہ سے تمہیں اتنے پرابلمز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر آپ کو میرا یہ ایپیسوڈ اچھا لگا تو پلیز سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ ہم اب ملاقات کریں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، ایپیسوڈ نمبر 11۔ اللہ حافظ۔